हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरजिउ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल ग़ैबि हाफ़िज़ीन वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमील असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी का कोई फर्द घर का या खूनी रिश्ता गुम हो गया हो या भाग गया हो या उससे जुदा कर दिया गया हो, किसी का बेटा, भाई, खामन, कोई भी रिश्ता, या अगवा कर लिया गया है या उसको जो है कैद में फेंक दिया गया है या गायब कर दिया गया है, इन तमाम सूरतों के अंदर ये आयत करीमा और ये अल्फाज जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से निकले और उस शरीयत के अंदर ये सबसे बड़े तसल्ली के और अल्लाह से लेने के अल्फाज थे। जैसे हमारे यहाँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मजबूत लफ्ज़ कोई नहीं मिला और हादसे और सदमे के वक़्त के लिए। तो शरीयत याकूबी में या इब्राहीमी में उससे ज़्यादा मजबूत अल्फाज कोई नहीं जो अल्लाह ने कुरान में यहाँ नकल फरमाए। तो ये गुम शख्सियत, अगवा, कोई भी फर्द है या गायब कर दिया गया है या कैद में डाल दिया गया है, उसको वापस लाने का तीर बहादफ नुस्खा कुरानी है। और इस अल्फाज के बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जो ये जुमला हज़रत याकूब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को भी मिला दिया, बिन्यामीन को तो मिलाया ही मिलाया, बल्कि एक बंदा गायब नहीं था आपके घर का, 3 बंदे गायब थे। एक बड़ा बेटा जिसका नाम यहूदा, शमऊन या रोबेल, मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ लिखा है, या और दूसरा बिन्यामीन और तीसरे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो आज चूंकि बहुत से लोग गायब हो जाते हैं, कोई बाहर मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने के चक्करों में गायब हो गए, बाज़ ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर से ही गायब हो गए, बाज़ अगवा बराए तावान की शक्ल में गायब, बाज़ किसी नाहक मुकदमे में कैद में गायब। तो इन सारी सूरतों के लिए ये तीर बहादफ कुरानी वजीफ़ा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो भाई हैं उनको कहा गया कि जाओ, वापस चले जाओ। तो बड़ा भाई कहने लगा, मैं तो यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं तो वालिद से कसम खाकर वादा करके आया हूँ, अलबत्ता तुम जाओ और अब्बा को सारी बात बता दो, और उसको यकीन इसलिए थोड़ा ज्यादा आएगा कि मैं भी गायब हूँ, मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ अपने भाई बिन्यामीन के लिए। तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाते, इरजिउ इला अबीकुम, जाओ वापस अपने अब्बा के पास, फ़क़ूलू, तुम सारों ने अब्बा को बताना है, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन नबना का सरक, आपके बेटे ने चोरी की है, वमा शहिदना, और आप हमारी बात पे यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कोई इस बात का सबूत तो नहीं पेश कर सकते, इल्ला बिमा अलिमना, बस जितना हमें बताया गया है कि हमें सरकारी एहलकारों ने बताया कि उसके माल में से वो प्याला निकला है जो बादशाह का है, सुवाल मलिक, वमा कुन्ना लिल ग़ैबि हाफ़िज़ीन, हम कोई गैब की बातों को नहीं जानते, हम उस पर हमारी गिरफ्त नहीं है कि क्या हुआ है, कि वाकई चोरी हुई है या नहीं हुई, या उन्होंने चोरी की है या नहीं की, या प्याला उन्होंने खुद रखा है या किसी ने रख दिया। ये इल्मे गैब नबी की औलाद भी नहीं जानती, तो आज का बंदा कैसे जानता है। अब देखिए कि आज बंदा कहता है जी मैं आंखें बंद करके सब कुछ बता देता हूँ, और ये सब झूठ बोलते हैं। इल्मे गैब जो है ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो वो नबी के बेटे कह रहे हैं, और खाली नबी के बेटे नहीं हैं, एक नबी के बेटे होते तो बात फिर भी कहते जी नबी का बेटा बड़ा एक निस्बत है, नबी के भाई भी हैं, नबी के बेटे भी हैं, नबी के पोते भी हैं, नबी के पड़पोते भी हैं।
4 نبیوں سے ان کی قریبی رشتہ ہے، لیکن علم غیب جانتے ہیں؟ تو آج یہاں گلیوں میں پھرنے والے بھی بتا رہے ہیں جی ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور جی ان کو فیوچر سارا پتا ہے، یہ بتا رہے ہیں یہ حکومت کیسے چلے گی۔ ان کو اپنا نہیں پتا کہ منٹ بعد کیا ہوگا، تو وہ کسی کا کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اہل بیت نہیں جانتے تو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت حسین کربلا ہی نہ آتے اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میرے بچوں کے ساتھ ایسے ظلم ہوگا، تو آپ لے کر آتے ان کو؟ کبھی بھی نہ آتے، کبھی بھی یہ چیزیں۔ حضرت علی کو پتا ہوتا میں نماز میں جاؤں گا مجھے زہر آلود خنجر سے شہید کیا جائے گا، تو آپ کبھی بھی اس نماز کی طرف نہ جاتے۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ موت کی طرف خود نہ جاؤ۔ طاعون جہاں پھیلا ہے اس ملک میں بھی داخل نہ ہو جہاں بیماری کوئی آئے۔ تو اب انہوں نے کہا اب ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے اور ہمیں بتایا یہی ہے۔ بس آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی تو دھوکہ یہ کر چکے تھے نا ابا کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات پہ اعتماد نہیں کریں گے، ہم مشکوک ہیں آپ کی، اس لیے اپنا آپ جو ہے باتوں میں جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ کسی کو نہ دیں، تاکہ آپ کی شخصیت مجروح نہ ہو، لوگ پھر آپ پہ اعتماد ہی نہ کریں، آپ کی بات پہ اعتماد نہ کریں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، آپ پوچھ لیں جا کے مصر والوں سے، وہ شہر جو ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، آپ کسی کو بھیج دیں یا خود چلے جائیں، ہمارے ساتھ چلیں بے شک، آپ جا کے پورے مصر سے پوچھیں، یہ بات تو بچے کو پتا ہے کہ چوری کی ہے کسی نے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَ فِيهَا، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں واپس کنعان۔ آپ یا قافلے والوں سے پوچھ لیں یا جا کے شہر والوں سے پوچھ لیں۔ اب یہ ان کو تعویلیں دینی پڑی ہیں، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر گئے تو جاتے بس اتنا کہا جی ابا جان اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، بس بات ختم، اب یقین کرو ہماری بات کا۔ لیکن یہاں انہیں قسمیں کھانی پڑ رہی ہیں، یہاں انہیں تعویلیں دینی پڑ رہی ہیں، چونکہ ان کا اعتماد ہی مجروح ہو چکا ہے، ختم ہو چکا تھا۔ تو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ آپ بے شک جا کے ادھر پوچھیں یا قافلے سے پوچھیں۔ قَالَ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، مجھے پتا ہے تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے، گھڑ لی ہے تم نے ایک بات۔ یہی جملہ آپ نے وہاں بولا تھا جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا اور بیٹوں نے کہا جی یہ دیکھیں کرتا خون لگا ہوا ہے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو آپ نے وہاں بھی یہی لفظ بولا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے گڑ لی ہے ایک بات اپنے جی میں، مجھے پتا ہے۔ وہاں ان کا یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا بالکل ٹھک ٹھیک تھا، کیونکہ وہاں جھوٹ بولا تھا بھائیوں نے، گڑ لیا تھا۔ لیکن یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا یہی جملہ کہنا کہ آپ نے اپنے جی میں ایک بات گڑ لی ہے، جھوٹ بول رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھائی سچ بول رہے تھے اور وہاں لیکن نبی ہیں، ابن نبی ہیں، نبی ابن نبی ابن نبی، لیکن یہاں آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ کو اللہ نے نہیں بتایا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہاں بھی آپ نے اپنے آئیڈیا سے کہا، یہاں بھی اپنے آئیڈیا سے کہا۔ اس پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں بڑا مدلل لکھا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، وہ اگر اپنی طرف سے بھی کوئی بات کہتا ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتی تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر صحیح ہوتی ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ جیسے پیغمبر نے اپنی طرف سے کہا، پہلے کہا تو بالکل ٹھیک تھا، دوسری بار یہاں کہا، اب دیکھیں نا پہلے رکوع میں آپ نے سنا، دوسرے رکوع میں سورہ یوسف کے، تو یہی لفظ بالکل ٹھیک تھا۔ یہاں پر یعقوب پیغمبر نے کہا تو آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائیوں نے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا؟ یہاں پر سچ بولا نا، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں تم نے اپنے جی میں گھڑ لیا۔ پتا چلا کہ علم غیب نبیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، اللہ جتنا بتاتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، نبی بھی اپنی طرف سے اگر کوئی اجتہاد کرتے ہیں اور ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو حالات کے مطابق نہ ہو، اللہ انہیں خبر کر دیتا ہے اور وہ اس بات سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے، مجتہد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اب دیکھیں نا امام بخاری سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور امام شافعی حنبل سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مالک سے بھی ہو سکتی ہے۔
تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر مولانا اشرف علی تھانوی یا مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید گنگوہی، مولانا الیاس، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا زکریا سہارنپوری، یہ سارے جو ہمارے بڑے ہیں اور جو ایک اجتہاد کے منصب تک پہنچ چکے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا بندہ، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کو غلطیوں سے مبرہ نہیں سمجھتے، لیکن جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو لے کر ان کی ساری باتوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہی آج المیہ ہے کہ لوگ ان کی کتابوں کی تحریرات کو، جو کتابیں انہوں نے کیا پتہ لکھی بھی ہیں یا نہیں، قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی گارنٹی نہیں ہے، تو اب وہ کتاب لکھنے بعد میں لکھی گئی، جیسے ان کے حالات زندگی پر کوئی واقعہ لکھ دیا گیا، اس کو بیس بنا کے بڑی شخصیات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے اپنے پاس سے بات کی ہے، تو حالانکہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کی تھی۔ پھر آپ نے ایک جملہ ایسا بولا جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ شریعت یعقوبی میں، شریعت ابراہیمی میں وہ جملہ تسلی کے لیے، صبر کے لیے، اللہ رب العزت سے اپنا لنک قائم کرنے کے لیے غم و پریشانی میں سب سے مضبوط مجرب الفاظ اور ہتھیار تھے۔ وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا فصبر جمیل، فصبر جمیل، بس میں بہترین صبر کروں گا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ انہیں اور مجھے جمع کر دے گا۔ اب یہاں فصبر جمیل کہا، وہاں پیچھے کیا بولا تھا؟ پہلے دوسرے رکوع میں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وہاں واللہ المستعان بولا اور یہاں کیا بولا؟ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ یہاں جب فصبر جمیل کے ساتھ یہ لفظ بولا ہے تو یہاں پہ حیت ہی چینج ہو گئی، اس لیے الفاظ کو بولتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہاں جب آپ نے کہا تو ایک دم عرش تک پہنچ گئے، الفاظ قبول ہو گئے۔ 80 سال پیغمبر رویا ہے، 80 سال اپنے بیٹے کی، بعض نے کہا 40 سال، بعض نے کہا 80 سال، اور اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی، وائٹ ہو گئی تھی، سفید ہو گئی تھی۔ جب روتا ہے بندہ زیادہ تو آنکھوں پہ سفیدی آ جاتی ہے، ان کی سیاہی کم ہو جاتی ہے اور بے نور ہو جاتی ہیں اور یہاں ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اس کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، آپ نے جب یہ جملہ کہا نا، اب جملہ تو عرش والے نے سن لیا اور ایک کنیکشن قائم ہو گیا، لیکن آپ نے کہا اب چھوڑو، میں ان کے ساتھ کیا بحث کروں، لوگوں کے ساتھ کیا بات کروں، جب آپ کی کوئی نہ سن رہا ہو نا، پھر یہ جملہ آپ نے کہنا ہے۔ جب آپ ہر دروازے پہ چلے جائیں، ہر جگہ دستک دے دیں، کوئی نہیں سن رہا، پھر یہ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ترتیب۔ تو آپ نے ایک دم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، سائڈ پہ ہو گئے ان سے، مصلی بچھا لیا، قبلہ رخ ہو گئے، اور آپ نے کیا کہا؟ یا وقال یا اسفا، ہائے افسوس، یا اسفا، پتہ چلا انا للہ نہیں ملا تھا کسی امت کو، یہ صرف ہمیں ملا ہے، ورنہ آپ یا اسفا نہ کہتے بلکہ آپ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے رخ پھیرا بچوں سے ادھر اللہ کی طرف، قبلے کی طرف، بیت المقدس تھا اس زمانے میں قبلہ۔ آپ نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف۔ یوں بچہ تو 7 سال کی عمر میں گیا، 40 سال بیت گئے ہیں، بعض نے کہا 80 سال بیت گئے، لیکن ماں باپ کا زخم تو نہیں ختم ہوتا نا، اس پہ مرہم تو نہیں لگتا۔ گم ہو جائے جس کا بچہ، اسی کو پتا ہوتا ہے، اغوا ہو جائے، قید ہو جائے، وہی اس درد کو پہچان سکتا ہے۔ یوسف کے درد کو یعقوب علیہ السلام کی طرح کوئی نہیں پہچان سکتا ان کے علاوہ، بھائی نہیں پہچان سکتے۔ باپ اور ماں جو درد رکھتے ہیں بچوں کے لیے، وہ دنیا کا کوئی اور رشتہ نہیں رکھتا، بیوی کبھی نہیں رکھتی اتنا، بچے کبھی نہیں رکھتے اتنا درد۔ آپ جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے ایک دم رخ موڑ کے کہا یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، اے یوسف تمہاری وجہ سے تو میری آنکھیں ہی چلی گئی، وابیضت عیناہ، میری آنکھوں کی رونق ہی چلی گئی رو رو کے، من الحزن،
اور آپ کے غم میں، آپ کے پریشان، یعنی بیٹا گم ہوا ہے بنیامین ابھی، اور پچھلا بیٹا 40 سال پہلے جو گم ہوا تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب حیرت کی بات ہے، مفسرین کہتے ہیں دیکھو کہ ماں اور باپ یہ رشتہ ایسا ہے جن کا ثانی دنیا میں کبھی نہیں ملتا، ان کی قدر کرنی چاہیے کہ آپ کا بیٹا بنیامین ابھی گم ہوا ہے اور دوسرا بڑا بیٹا گم ہوا ہے، لیکن چھوٹے بچے کی جو انسان کے اندر کشش ہوتی ہے نا، اور جو تڑپ ہوتی ہے کہ اب یہ بنیامین تو جوان ہوا ہے نا گم، لیکن آپ نے بنیامین کی جدائی پر اپنے چھوٹے بچے یوسف کا ذکر شروع کر دیا، اور آپ نے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ہائے میری آنکھیں ہی چلی گی تمہاری وجہ سے، میں تمہیں نہیں بھلا سکا تو اس کو کیسے بھلاؤں گا جو ابھی گیا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کا فَهُوَ قَزِيم، اور بالکل قزیم ہو گئے۔ قزیم کہتے ہیں چپ ہو جانا۔ ایک بندے کو جب دکھ آتا ہے نا، غم آتا ہے، پہلے وہ روتا ہے، چیختا ہے، زور زور سے چلاتا ہے، بین کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے کر لیتا ہے، آخر تھک کے کیا ہوتا ہے، بالکل یہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے عورتوں مردوں کو، بالکل ان کو چپ لگ جاتی ہے، آنکھیں چپ، زبان چپ، باڈی بالکل جو ہے ویک ہو جاتی ہے۔ یہ جو سکوت ہو جاتا ہے ایک قسم کا، بالکل چپ لگ جاتی ہے، اس کو عربی میں قزیم بولتے ہیں۔ قزم یعنی قزیم غصہ پینے کو ہی بولتے ہیں، یعنی غصہ پی لیا، بندہ اندر سے بالکل ساکت ہو گیا۔ تو یہ قزیم یعقوب پیغمبر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ، بعض مفسرین نے لکھا 6 سال سے یہ حالت تھی، یا 6 سال رہی، مزید 6 سال رہی، پہلے 40 سال گزارے یا 80 سال، مزید دوسرا بیٹا بھی کھو دیا 6 سال۔ اور بعض نے کہا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، کیونکہ آپ کے دادا پہ بھی آزمائشیں بہت آئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام پہ۔ جب ساری آزمائشوں سے کلیئر ہوئے نا، اللہ نے کہا ابراہیم میرا خلیل ہے، اللہ نے پھر ان کو تمغہ خلت دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو کیا تمغہ ملا، یہ تمغہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اگلے درسوں میں چلتا جائے گا۔ یہ تو آپ نے پوچھنا بھی ہے اگر آپ کو یاد رہا تو، ویسے تو ابھی بھی آپ سارا درس بھول جائیں گے تھوڑی دیر میں، اگر یاد رہا تو، آپ کا حافظہ تیز رہا آپ کا تو وہ کہنے لگے قزیم، بالکل چپ کر ہو گئے تھے بس اپنے، اور یہ ہر وقت دل ہی دل میں روتے تھے اور افسردہ رہتے تھے، اور بس زندگی کا مزہ ختم ہو گیا تھا۔ جب کھاتے بھی کچھ نہیں تھے، ہنستے بھی نہیں تھے، کہیں جاتے بھی نہیں تھے، کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، تو بیٹوں نے کہا یہ ہمارے ابا جی کو کیا ہو گیا ہے، ابا جی تو روگ لگ گیا ابو کو۔ تو پھر سارے بیٹے پاس آئے اور کہنے کے قالو، سارے بیٹے بولے تاللہ، اللہ کی قسم ابا جی، تفتع تذکر یوسف، آپ یوسف کو کبھی نہیں بھولیں گے، یعنی آپ کو یوسف کبھی نہیں بھولے گا۔ ابھی بنیامین گم ہوا ہے اور آپ شمعون یہودا کو چھوڑ کر بس یوسف ہی کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، اور آپ یوسف کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ حتی تکون حرزا، آپ کو ہمیں لگتا ہے کوئی بیماری نہ لگ جائے، آپ کہیں بالکل بستر پہ نہ پڑ جائیں، آپ کو کوئی بڑا مسئلہ بیماری کا نہ آ چھوئے، او تکون من الحالکین، یا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کو اسی طرح موت نہ آ جائے، آپ ہلاک نہ ہو جائیں، آپ اسی طرح روتے رہیں گے، اسی طرح حالت اپنی بنائے رکھیں گے۔ اب جب بیٹوں نے یہ جملہ کہا تو پھر آگے والد نے ایک اور دعا کی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا۔ یہاں جس کا کوئی بندہ گم ہو جائے، اغوا ہو جائے، یہی کیفیت اس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب یہ تو دنیا والوں کو نہیں پتا، وہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، کسی کو کڈنیپ کر کے اس کا تاوان مانگ کے یا اسے مار دیا، کسی کی دنیا اجاڑ دیتے ہیں وہ۔ اب وہ آپ کے لیے تو عام بندہ ہے، اب آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے تو عام انسان ہیں، لیکن آپ اپنے گھر والوں کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی ہیں۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کسی کو حقیر نہ سمجھوں، کسی کو کمتر نہ سمجھوں۔ ہر بندہ چاہے وہ روڈ پہ بالکل غریب ترین آدمی پھر رہا ہے، بھیک چاہے مانگ رہا ہے، وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے ایک انمول ہے، ایک قیمتی ہے۔ تو اب کسی کو کوئی اغوا کر لیتا ہے، یا کسی کو کوئی غائب کر دیتا ہے، یا کسی کو قید یا جیل میں مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے، یا گم ہو جاتا ہے، یا بھاگ جاتا ہے، اس ساری صورتوں میں یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 83 کا یہ حصہ، فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم،
یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 83 نمبر آیت کا اتنا حصہ آپ 160 مرتبہ 160 ٹائم پڑھیں اور آپ اس کو 21 دن تک پڑھ کے دعا کریں. خود بندہ جو گم ہوا ہے وہ بھی پڑھے، اللہ اس کو رہائی دے دے گا، یا دوسرے لوگ بھی پڑھیں. یہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جمیعا، جیسے یوسف علیہ السلام اس جملے کے بعد بنیامین، شمعون اور یوسف علیہ السلام تینوں بیٹوں کو حضرت یعقوب سے ملا دیا گیا. جتنے آپ کے غائب ہیں اللہ ان کو ملا دے گا. کوئی دوست ناراض ہو گیا ہے، کوئی آپ سے چلا گیا ہے یا آپ سے دور چلا گیا ہے، پتہ اس کا نہیں چل رہا، تو آپ اس کے لیے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ عمل جاری رکھیں، اللہ اس کی برکت سے آپ کو ملائے گا، بچھڑے ہوئوں کو ملائے گا، اور آپ جس کے لیے غمگین ہیں اللہ اس کو آپ سے ملاقات کرا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.